अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नाज़िया अली और आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। हमेशा मुलाकात करवाती हूँ आप सब के चहीते और पसंदीदा मेहमानों से। आज आपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी देखा, जब भी मैं बात करती हूँ मुल्क की यूनिटी की तो उसमें एक और भी चीज़ होती है। जिस तरह आप देखते हैं कि मुख्तलिफ सोशल या पॉलिटिकल गेस्ट मेरे साथ मौजूद होते हैं या किसी भी शोबे से काम कर रहे हैं मुल्क के लिए, उसमें अगर मैं एक अहम पॉइंट आप लोगों को बताऊँ, आप सब भी जानते हैं, जहाँ हम मुल्क की खिदमत की बात करते हैं तो नौजवान नस्ल की ख़ास तौर पर मुल्क की इस्लाह के लिए जब हम दीनी तौर पर, इस्लामी तौर पर इस्लाह की बात करते हैं, मजहबी स्कॉलर्स की, और ख़ास तौर पर अगर शायरी की बात करें और जो लिख रहे होते हैं उन लोगों की भी, तो वो लोग भी एक ख़ास जज्बे के साथ ख़ास खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए और अपनी कौम के लिए। मेरे साथ भी आज ऐसी एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं और आप उनको बहुत पसंद भी करते हैं, जानते भी हैं। और आप लोगों ने ख़ास तौर पर मुझसे फरमाइश की थी कि आप जब उनको देखते हैं ज़िक्र अहले बैत करते हुए, ज़िक्र इलाही करते हुए, ज़िक्र रसूल खुदाबंदी करते हुए, तो आप उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं। आपकी मुलाकात करवाती हूँ। डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम करेंगे आपको शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ में। बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी आपसे बातें करनी है, क्योंकि सिर्फ हमने किसी एक चीज़ पर तो करनी नहीं है, जितनी भी, क्योंकि अगर मैं आपकी लाइफ के बारे में देखती हूँ तो उसमें शायरी भी है, हमने हर तरह की, आपको अगर मजहबी तौर पर भी देखा बोलते हुए मीडिया में, तो उसमें आपने काम भी किया खासा, और लोगों के लिए भी बड़ा ये खुशाइन है कि आज आप जब मौजूद हैं तो आपकी ज़िंदगी के बारे में बात होगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जहाँ तक हम बात करते हैं पीएचडी की, क्योंकि आपने पीएचडी की, उसमें क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा मोस्टली ये होता है कि ख़वातीन करती हैं, लेकिन वो बाज़ दफ़ा होता है उनका बैकग्राउंड इस तरह का नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं आपकी ख़ास तौर पर, तो आपका तो बैकग्राउंड ही जितना हमारी और नाजरीन की नॉलेज में है तो वो मजहबी चलता आ रहा है। कुछ बचपन के बारे में अपने बताइए कि क्या, यानी कि आपके फादर की तरफ से भी आपको ये सब कुछ मिला, तो किस तरह का बचपन गुजरा, परवरिश कौन से शहर में पैदाइश हुई? सबसे अहम सवाल तो हमारे नाजरीन का ये होता है। सबसे पहली बात ये नाज़िया कि मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के मशहूर शहर जौनपुर से था, और ये लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे, और पाकिस्तान आने के बाद कराची को ही जाए सुकूनत करार दिया, और कराची में मैं पैदा हुई हूँ, यहीं पर ज़िंदगी गुजरी है, यहीं पर पढ़ाई लिखाई हुई, यहीं पर शादी की, यहीं पर बच्चे पैदा हुए। यहीं पर हम लोग 5 बहन भाई थे और मैं जुड़वा बहन हूँ, यानी हम 2 बहनें थे, लेकिन मेरी दूसरी बहन का 7.5 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था, तो इस तरह हम 4 बहन भाई रह गए थे, 2 बहनें और 2 भाई। तो सबसे बड़ी बहन है जो एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज थी, अभी वो रिटायर हुए हैं वहाँ से। उसके बाद भाई हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में होते हैं। उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद फिर छोटे भाई हैं जो सिविल एविएशन में होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम बहन भाइयों के ऊपर वालिदैन की जो एक तरबियत है, एक उनका एक ख़ास अंदाज़ था, उसकी झलक नजर आती है। ज़्यादा किसकी चाहिए थी? अटैचमेंट ज़्यादा किससे थी पेरेंट्स में? अच्छा, जुड़वा बच्चों में ये हुआ करता है नाज़िया कि एक बच्चा बाप का होता है, एक बच्चा माँ का होता है। तो मैं और मेरी बहन जब पैदा हुए तो हम दोनों में से वो जो मेरी दूसरी बहन जिसका इंतकाल हो गया वो अब्बू के हिस्से की थी, और मैं अम्मी के हिस्से की थी। तो जब उसका इंतकाल हो गया, हम दोनों साथ स्कूल जाते थे, हमारा एक जैसा यूनिफॉर्म था, हमारा एक जैसा बैग था स्कूल का, मुझे सब याद है। तो उसके बाद उसका इंतकाल हो गया, तो वो जो वालिद की जो शफ़क़त थी ना, वो पूरी की पूरी मेरे हिस्से में आई, और वो इस कदर सेंसिटिव थे मेरे लिए कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब वो आते थे ऑफिस से, तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी का कोई और काम नहीं होता था, बस वो एक चाय का कप पकड़ते थे, और मैं होती थी और बहुत छोटी सी थी, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सी किताबों की लाइब्रेरी थी, अलमारी थी, तो उसमें से वो कोई भी किताब निकालते थे। अब ये मेरी किस्मत है कि वो उसमें से दीवान फैज़ निकलता है, या मीर अनीस के मरसिए निकलते हैं, या कुल्लियात इक़बाल निकलती हैं, या गालिब की शायरी निकलती है, कुछ भी निकले, वो मुझे कोई सा भी सफ़ा वहाँ से खोलते थे और कहते थे पढ़ के सुनाना शुरू कर दो। अच्छा, तरबियत का आगाज़ वहीं से हो चुका था ना, बचपन से ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो इल्म अदब शुरू हो चुका है। देखिए, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ये हकीकत है कि ननियाल के मौरूसी असरात, ददियाल के मौरूसी असरात जो थे, उन्होंने उससे मैंने कसब फैज़ किया। फिर वालिदैन, मेरी अम्मी बातों बातों में अशार सुनाया करती थी। अच्छा, बचपन में कभी ये नहीं होता था कि नहीं शरारतें कर ली जाएं, ये क्या है, बच्चों को ज़रा बोरियत फील हो रही होती है? किस तरह की बच्ची थी, ऐसा कुछ? मैं लिखने पढ़ने वाली थी। अच्छा, हाँ, मेरा दिल, अच्छा, उसमें भी मुसल्लत नहीं किया गया वो सब चीज़ें जो उसमें भी निसाबी किताबें पीछे रह जाती थी। अच्छा, और
ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو تھی وہ آگے بڑھ جایا کرتی تھی. مجھے یاد ہے جب میرا میٹرک کا پیپرز ہونے والے تھے تو میرے بڑے بھائی جو تھے وہ فیض احمد فیض کی کتاب کوئی لے آئے جو میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی اس سے پہلے. اب بڑی وہ کشمکش کا عالم تھا, ادھر سامنے میٹرک کے پیپرز, ادھر وہ فیض احمد فیض کی کتاب, اور دل اور عقل نے جو فیصلہ کیا کہ پیپرز کو تو جانے دو, پہلے کتاب پڑھ لی جائے. اور وہی ہوا, دلچسپی, ہاں, اور وہی ہوا کہ پوری رات میں ہم نے وہ فیض احمد فیض کا کلام پڑھا اور اس کے بعد پھر اگلے دن سے دوبارہ یاد میتھ ہو کی. جایا کرتے تھے سارے شعر, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. اشعار, ہاں اشعار مجھے اپنی شاعری نہیں یاد ہوتی, لیکن ہو جاتی ہے نہیں, دوسروں کی بھی اتنی نہیں ہوتی, ہاں اتنی نہیں ہوتی, لیکن کیونکہ دلچسپی شاعری سے بہت زیادہ ہے, لہٰذا وہ جو ایک ردم ہوتا ہے جسے ہم وزن کہتے ہیں, بحر کہتے ہیں, اس میں دل لگ جایا کرتا تھا, خود بخود زبان پہ وہ جاری ہو جایا کرتا تھا, تو اس کی وجہ سے وہ زبان پہ مصرع آ جایا کرتا تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاعری یاد نہیں کرنی پڑتی تھی, وہ خود بخود یاد ہو جایا کرتی. اچھا, اگر کیونکہ ہمارے ناظرین کے بھی سوالات ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسپورٹس کی طرف بھی تھی کوئی دلچسپی, کوئی رجحان تھا یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں تھا. انہی سب چیزوں میں پڑھنے لکھنے, کاغذ اور قلم کا شوق تھا, ہاں, اور نہیں پھر اس کے بعد آگے بھی بڑھی نا اسی کے اندر, تو اس پر بھی مزید ہم بات کریں گے. سوالات ہمارے پاس بہت سارے ہیں, آپ نے ریڈی رہنا ہے. ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازیہ علی کے ساتھ, ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. جی تو ناظرین, ہم بریک سے ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں. آپ سب دیکھ رہے ہیں شام فیض نازیہ علی کے ساتھ, اور جی ہاں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ. بریک سے پہلے میں نے ایسے ہی پوچھ لیا, ویسے آپ لوگوں کا سوال تھا, مجھے آئیڈیا تھا یہ کہیں گی کہ مجھے اسپورٹس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. چلیں پھر کچھ تھوڑی ایکٹیویٹیز کی طرف آتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کہ کوئی پینٹنگ کرنا چاہتا ہے, آرٹس کی طرف دلچسپی ہوتی ہے, بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. کوئی لگاؤ خاص تھا کہ کچھ کریٹیو چیز کچھ کریٹ کیا جائے؟ اچھا, میرے پاس اتنے سارے کلرز ہیں, اتنے سارے برشز ہیں, اتنی ساری چیزیں ہیں کہ پورا 1-2 کیبنٹس جو ہیں میرے ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بہت اہم بات یہ بتاؤں کہ میں کبھی بہت زیادہ ایکسپینسو چیزوں کو استعمال نہیں کرتی ہوں. کہ میں یہ کہوں کہ جی میں نے اس طرح کے کینوس لے لیا, اس طرح کا برش لے لیا, اس طرح کا یہ کر لیا, بلکہ میں جو ویسٹیج چیزیں ہوتی ہیں جن کو زندگی سے نکال دیتے ہیں, گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں, میں ان سے کچھ نہ کچھ, کی خالی بوٹلز ہو گئیں, کریم کی ہو گئیں, کہیں اس طرف اشارہ تو نہیں, اس طرف, ہاں, میں اس طرح کی چیزوں کو بنا لیا کرتی ہوں, اس سے کچھ کر لیا کرتی ہوں. تو بس یہ فینسی ورک میں آ جاتا ہے, لیکن کریٹیوٹی ہے یہ. اچھا, اگر اب ہم لائف کے بارے میں آپ کے پوچھتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے, جو ہم سفر کا انتخاب ہوتا ہے کس طرح سے, کیونکہ اتنی جلدی ایج میں جب آپ کی شادی ہو گئی تو کس طرح سے تھا یہ؟ ظاہر سی بات ہے گھر والوں نے پسند کیا, بالکل, اور ارینج میرج تھی, رشتہ آیا تھا. اچھا, میری ساس مرحومہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ ان کو بڑا, ان کے گھر میں عزاداری تھی, تو وہ کہتی تھی کہ میں ایک ذاکرہ بہو لاؤں گی جو میرے گھر کی عزاداری کو دیکھے. تو میں چھوٹی سی تھی, وہاں اس علاقے میں مجالس پڑھا کرتی تھی, تو بس ان کی نگاہ انتخاب مجھ پہ پڑ گئی. تو وہ میں جب 8 کلاس میں تھی پہلی دفعہ تو رشتہ تب آ گیا تھا. مجالس کا لیکن آغاز کس ایج میں کر دیا تھا آپ نے؟ میں ڈیبیٹس کرتی تھی, تو بچپن سے ہی, یعنی اردو پڑھنا بعد میں سیکھی ہے ہم نے, ڈیبیٹس کرنا, کیونکہ میرے والد لکھ لکھ کے دیا کرتے تھے اور یاد کرا دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر اس کو وہ خود بخود جو تھا وہ مجالس کی طرف تعلق چلا گیا, اور اس طریقے سے وہ مجالس کا سلسلہ رہا. تو پھر بہرحال میٹرک میں جب ان کے یہاں سے رشتہ آیا تو میرے والد نے اس کو استخارہ کروایا, وہ ہاں میں آ گیا, تو اس طریقے سے وہ ہو گیا رشتہ. تو لیکن پھر بہرحال بہت 4 سال کے لیے رشتہ طے ہوا تھا, لیکن اللہ کی رضا یہی تھی کہ وہ جلدی ہو گیا, وہ جلدی ہو گئی. لیکن دیکھیں ایک اور سوال بھی ہے, اور اس وقت ان کا دل دکھانا نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کا بھی سوال ہے بڑا. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ آپ اپنے جو لائف پارٹنر ہیں, ہم سفر خاصا مس کر رہی ہوتی ہیں, ان کی ڈیتھ بھی, کس طرح سے جب پورا وہ ساتھ گزرا اور کس طرح مینیج کرتی ہیں, اب کیا دشواریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو بہت مشکل تھا, شروع میں بہت مشکل تھا, کیونکہ کم عمری کی شادی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مشکلات لے کر آتی ہے. لیکن الحمدللہ میں کا قریب تھا. میں اپنی امی کا ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں میرا بڑا ساتھ دیا, بڑی بہن نے بہت ساتھ دیا. گزر گیا وہ ٹائم. اس کے بعد شوہر نے, میں اپنے شوہر کو سب سے زیادہ جو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ انہوں نے ایک پڑھتی ہوئی لڑکی سے شادی کی تھی, اور بہت اس وقت
ایسے حالات تھے کہ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور اس میں وہ شادی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری پڑھائی کا سلسلہ نہیں رکوایا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو آپ پڑھتی رہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ والا میسج کیونکہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی، جہاں ہم پڑوسی ملک کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا، لیکن پڑوسی ملک میں روایات بہت بڑھتی چلی گئیں کہ نہیں خواتین کے اوپر، فیمیلز کے اوپر اتنا انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، اس نے دوسرے گھر جانا ہے. لیکن اب وہ رجحان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی وہ ساری چیزیں آتی جا رہی ہیں. جبکہ آپ کی لائف کو اگر دیکھا جائے تو چاہے وہ فادر کی طرف سے ہو، ہسبینڈ کی طرف سے ہو، بڑا سپورٹیو رہا. کیا میسج دیں گی کہ ہماری خواتین کے لیے کردار مردوں کو کسی بھی رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں اپنی بات کرتی ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتی. جب میرے شوہر کا انتقال ہوا ابھی 2 سال پہلے، تو مجھ سے خاتون نے کہا کہ جیسے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے پوری محنت کی، آپ کو اس جگہ پر پہنچایا، وہ اس کینوس کے اوپر کام کر رہے تھے اور جہاں پر ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی وہاں سے انہوں نے اپنی جان کو جان آفریدی کے سپورٹ کر دیا. تو یہ حقیقت ہے. لیکن ایک معاشرے کی تشکیل کی جب ہم بات کرتے ہیں، ماں کی آغوش کی، تو اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا سب کچھ. حقیقت ہے. اچھا میں جو آج پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی تو 17ویں سال میں میں بیٹی کی ماں بن چکی تھی. تو مجھ میں اور میری بڑی بیٹی میں 17 سال کا ایج ڈفرینس ہے. تو جب وہ بچی میری گود میں آئی تو میں یہ سوچ رہی تھی اس وقت کہ اگر کل کو یہ بچی پوچھے گی کہ میری ماں کتنی پڑھی لکھی ہے تو یہ کیا کہے گی کہ میری ماں صرف میٹرک پاس ہے. تو اس ایک جملے نے، اس ایک جملہ جو میرے ذہن میں چپک گیا تھا، اس نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں نے سسرال میں ایف ایس سی کمپلیٹ کیا، اس کے بعد بیچلرز کیا، اس کے بعد ماسٹرز کیا، اس کے بعد 14 ایئرس کا گیپ آیا اور اس کے بعد ایم فل. بڑا چیلنج مان لیا نا آپ نے تو. اور لیکن ابھی ان سے میں مذاق بھی کروں تو یہ ہے کہ یہ کہیں سے بھی آپ کو نانی لگتی نہیں ہوں گی، ماشاءاللہ سے بن گئی ہیں. الحمدللہ میری بڑی نواسی جو ہے ماشاءاللہ 10ویں سال میں. جی لیکن ہمارے پاس پھر وقت ہو گیا ہے نا بریک کا، بہت ساری باتیں بھی کرنی. ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازیہ علی کے ساتھ. ابھی واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض نازیہ علی کے ساتھ. اور بریک پہ جانے سے پہلے جب میں ڈاکٹر صاحبہ سے کہہ رہی تھی نا کہ یہ ماشاءاللہ سے دیکھنے میں کوئی ویسے بھی نہیں پہچان سکتا، آپ جلدی شادی کی بات کر رہی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جلدی ہو دیر سے ہو، وقت سے پہلے بہت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے. لیکن جہاں بات کریں انسان کی خوبصورتی جب اندر دل میں موجود ہوتی ہے، وہ بھی چہرے کے اوپر عکاسی کرتی ہے. اس میں ایک سب سے بڑی چیز ہے جہاں آپ بہت اچھا، جب ہم ذکر اہل بیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں تک پہنچاتی ہیں، بول رہی ہوتی ہیں اس پر. لیکن جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا، جب ہم پی ایچ ڈی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی خاص ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں، اس پر آپ نے انتخاب وہ کیا. کچھ بتائیے اس کے بارے میں اور اپنی کتاب کے بارے میں. دیکھیے جس وقت میرا پی ایچ ڈی میں ایم فل سے پی ایچ ڈی میں کنورژن ہو رہا تھا تو میرے سپروائزر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس موضوع پر پی ایچ ڈی کرنا چاہیں گی. تو میرے زبان سے بے اختیار نکلا، شاید یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے. اچھا میں ایک اور مختصر سی بات کو اور اس میں شامل کر دوں. میں نے 2008 میں اپنے والد کا حج بدل کیا تھا. تو میں جس وقت طواف کعبہ کرتی تھی تو میں پہلے تو مسنون دعائیں پڑھتی رہتی تھی حتیم سے گزرتے ہوئے، اور جب ہم رکن یمانی تک پہنچتے تھے تو وہاں سے میں پھر اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے اپنی گفتگو، اپنی بات چیت شروع کیا کرتی تھی. میں کہتی تھی کہ پاک پروردگار یہ کام تو ساری عورتیں کرتی ہیں، یعنی گھر دیکھنا، شوہر دیکھنا، بچے پالنے، یہ تو سب ہر عورت کرتی ہے. میں کہتی تھی پروردگار عالم تو مجھ سے کوئی ایسا کام کرا لے کہ جو تیری اور تیرے حبیب کی اور ان کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ان کے لیے قبولیت کا درجہ پہنچے. بس میں وہاں سے واپس آئی ہوں تو مجھے معلوم ہوا کہ فیڈرل اردو یونیورسٹی میں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، اور بس میں ایم فل میں ایوننگ کلاسز تھیں، بچے اسکول سے آ جاتے تھے. اور ایک زمانہ ایسا تھا نازیہ جس وقت میں اور میری دونوں بیٹیاں ایک ساتھ پڑھ رہے تھے میڈیکل میں. بڑی والی بیٹی ڈاکٹر آف فارمیسی کر رہی تھی، چھوٹی والی بیٹی ایم بی بی ایس کر رہی تھی اور میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی. تو میرے بچے ہنستے تھے، کہتے تھے دیکھتے سب سے پہلے کس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا. لیکن کیونکہ بچیوں کے سر پہ میں تھی تو پہلے ان کا میڈیکل ختم ہوا اور اس کے بعد الحمدللہ مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی. تو اس وقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں نے انتخاب کیا، اور شکر ہے پروردگار عالم کا. میرے شوہر کو اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ سربت نہ میرے خاندان میں کوئی سیرت نگار ہے نہ تمہارے خاندان میں کوئی سیرت نگار ہے. اللہ
نے ہمارے گھر کو منتخب کیا ہے کہ ہمارے گھر سے کوئی فرد جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کام کر رہا ہے، تو وہ مجھے کہتے تھے دنیا چھوڑ دو، بس اس کام کو کر لو. لیکن اس کے علاوہ بہت ہیڈلز تھیں، پریشانیاں تھیں. ایک وقت ایسا آیا تھا جب میں سیکنڈ چیپٹر پہ کام کر رہی تھی، میرے بچوں کو چکن پاکس ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں اور بچوں کا کرنا، پرہیزی کھانا بنانا، یہ سب. اچھا جب فائنل چیپٹر پہ کام کر رہی تھی، میری چھوٹی بیٹی کی شادی اس وقت آ گئی تھی. تو جس وقت میں کارڈ لے کر اپنے استاد کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آنکھوں کی سوئیاں نکلنے کا وقت ہے، اس وقت آپ نے شادی کیوں رکھ لی؟ تو میں نے کہا کہ سر جو فرائض ادا کرنے ہیں وہ تو ہیں، لیکن یہ کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت پہ ہوگا اور وہ کام بھی مجھے اور کرنا پھر ہے. نیت کی بھی بات آ گئی نا کہ آپ نے جب سوچ لی ایک چیز تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے راستے بنا دیتا ہے. محنت بہت زیادہ کی زندگی میں، بہت زیادہ کی، لیکن اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس محنت کا پھل بھی ملا. بالکل. اور بہت شکریہ آپ کا. کچھ ذرا سوالات ابھی کیونکہ ان سے سیریس باتیں بھی ہو گئی ہیں، زندگی پر بھی ہو گئیں، اب تھوڑا اور ہنسا بھی دیتے ہیں نا انہیں. تیار ہیں آپ؟ کیونکہ ریپڈ فائر کی طرح ایک میں ورڈ بولوں گی، آپ نے ایک ہی جواب دینا ہے، بس ایک لفظ میں. اچھا، پھول؟ زندگی. چہرہ؟ خوبصورت. آنسو؟ پردرد. اچھے آ رہے ہیں جوابات، ہے نا، یہی چاہتے تھے نا آپ لوگ. عزت؟ سربلندی. اچھا یہ سوال ہے نا ان سے بن نہیں رہا لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں. شاپنگ؟ یہ ابھی گردن ہلاتے ہوئے نہیں نا، اس کے لیے لفظ بھی نہیں ہے، اس کے لیے فارغ، ان کے لیے فارغ کام ہے. کہانی نہیں ہے. کتاب؟ زندگی. اچھا اگر فرمائش کریں، کیونکہ ہمارے ناظرین کی آتی ہے، اب میں دیکھیں اس طرح کی آپ لوگ بھی فرمائشیں نہیں کیا کریں جب آپ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کون سا گیسٹ ہے. میں ان سے سانگ کا تو کہہ نہیں سکتی. کیا کوئی شعر سنانا چاہیں گی ہمیں، یا کوئی قصہ چھوٹا سا کچھ، کیا شیئر کریں گی؟ میں ایک مختصر سی نظم آپ کو سنا دیتی ہوں کہ یہ عید کے دن کے حوالے سے لکھی تھی میں نے نظم، کہ کبھی جو عید کا دن ہو تیری یوں یاد آتی ہے، کبھی جو عید کا دن ہو تیری یوں یاد آتی ہے، وہ میری آنکھ میں جھلمل گزشتہ عہد کی باتیں، ملاقاتیں مداراتیں وہ ہر ایک سمت بس یادیں، اور ان یادوں کی محمل میں وہ جھلمل کرتی باراتیں. کبھی جو عید کا دن ہو محبت کی وہ سوغاتیں، نوادر بن کے کرتی ہیں وہ چاروں سمت یہ باتیں. کبھی جو حال دل لکھنا مسلسل جان و دل لکھنا، محبت زیر لب لکھنا اسے میری طلب لکھنا، محبت تب نہیں تھی تو محبت اب عجب لکھنا، کبھی جو عید کا دن ہو. زبردست. اور آج ہم نے بھی بہت شکریہ آپ کا. آج ہم نے کوشش کی کہ پروگرام کو بھی تھوڑا عید کی طرح ہی بنا دیا جائے. انہوں نے شاعری بھی عید کی کر دی. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور یہ میری طرف سے آپ کے لیے بہت شکریہ، جزاک تھینک یو اللہ. سو مچ. ایک اور گفٹ ہے میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے، جو ہمارے بہت پروگرام کی اور شکریہ. چینل کی آپ کو یاد دلاتا رہے گا. بہت شکریہ. کس قدر خوبصورت یہ شیلڈ ہے، اور بہت شکریہ. یہ واقعی میرے لیے ایک بہت یادگار چیز ہے. اور یاد تو ہے نا، ہماری محبت بھی ہے یہ ہماری. بالکل بالکل. اور ایک اور گفٹ ہے میری اور میری ٹیم کی طرف سے فیض نیٹ ورک کی آپ کے لیے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، آپ نے ہمیشہ کی طرح شام فیض نازیہ علی کے ساتھ پسند کیا ہوگا. آج کا آپ نے پروگرام دیکھا، اس میں ایک اور میسج بھی ہے کہ صرف لڑکے نہیں، لڑکیاں بھی، لڑکیوں کی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ لڑکوں کے، کیونکہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے سب کا تعلیمی یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. شام فیض کے لیے جو بھی فرمائش کرتے ہیں وہ کرتے رہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. فیض نیٹ ورک، فیض سب کے لیے.